अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम मेरा बड़ा एक सीरियस मौजू पे था और ऑब्वियसली उसके ऊपर तो हम करेंगे, लेकिन कुछ देर शाम को मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए और मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि देखो चैनल्स लगाओ, टीवी लगाओ, कोई भी चैनल लगा लो, ज़रा देखो। मैंने देखा तो पार्लियामेंट के अंदर एक हंगामा हो रहा था वहाँ पे, और पार्लियामेंट को देख के मुझे एहसास हुआ कि वाकई एक चीज़ की जिसकी बड़ी सीरियसली कमी है वो ये है कि इस मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए और फ़ाल होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें कॉलेज कैफेटेरिया में और कॉलेज कैंटीन्स में जिस तरह से लड़ाई झगड़े और बहस मुबाहिसे होते थे, हम देखते थे, वो अब टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आ गए। टेलीविज़न स्क्रीन से निकल कर वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई इसमें मानते हुए आर नहीं है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला था, लेकिन आज मुझे इंतहाई शर्म आई जब मैंने तहरीक इंसाफ का वो किरदार पार्लियामेंट के अंदर देखा जो कि नज़र आया। इसलिए नहीं उनको वोट किया था कि वो पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी करें, बॉयकॉट करें, वो उनका राइट है, बॉयकॉट ख़त्म करें, वो उनका हक है। पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरह पार्लियामेंट का क्या, हमारे घरों का इस्तेकाक भी मशरू हुआ, और जिस घर में वो लगा वहाँ पे उनको शर्म आई। हमारे बच्चों ने हमें सवाल पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा कि ये किस किस्म की चीज़ है और आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, आप इन लोगों को बढ़ा चढ़ा कर सामने लेके आते हैं टेलीविज़न पे। सवाल ये पैदा होता है, मुझे बताया गया, मुझे बड़े बालिग और दानिश्वर दोस्तों ने बताया कि जनाब जापान की पार्लियामेंट में तो कत्ल हो गया था, इंडिया के पार्लियामेंट में कुर्सियाँ चल गई थी, फला पार्लियामेंट में ये हो गया। तो लेट मी करेक्ट एवरीवन बाय सेइंग वन थिंग, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर वहाँ पे गलत हुआ तो यहाँ पे हमारे में कौन सी अच्छाइयाँ चल रही हैं इस वक्त, हम कौन से को बहुत हाई नोट्स पे, पॉजिटिव नोट्स पे चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पैनमा के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर आकर जवाब देने चाहिए, लेकिन इसका ये हक नहीं है किसी भी अपोजिशन को कि वो आके असम्बली का इस तरह से उसको तहस नहस करे या उसके अंदर आके वहाँ पे बदतमीज़ी करे कि हमारी यूथ जो है और हमारे नौजवान जो हैं वो इससे क्या सबक लेंगे। आज मुझे अभी बताया, मेरे एक मेहमान ने मुझे बताया, बख्तियार कसूरी साहब ने, कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक स्टेटमेंट आई है कि जनाब हमारी रिवायात हैं कि छोटे जो हैं वो बड़ों का अदब करते हैं। तो ना चाहते हुए भी मुझे उनकी इस बात से बहुत इत्तफ़ाक़ है। ये हमारे घरों का हुस्न है, हमारे ख़ानदानों का, हमारी फैमिलीज़ का, हमारे जिन जगहों पे हम काम करते हैं, कि हम जितने मर्ज़ी यानी हम हॉट हेडेड हों और वार्म ब्लडेड हों, हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का एहतराम इस तरह ज़रूर करते हैं कि हम चुप हो जाते हैं उनके आगे, या कम से कम आवाज़ को नीचा करते हैं। अगर इस तरह का एहतजाज करना था तो मुझे आज एतजाज़ एहसन साहब की बड़ी शिद्दत से याद आई कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए वो रेस्टोरेशन पे एक दफ़ा एहतजाज कर रहे थे और डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव के बाहर, तो चंद मिनट के लिए, कुछ देर के लिए हज़ारों का मजमा था और वो साइलेंट था और वो चुप था। उसने शायद लाइटर्स जलाए हुए थे या मोमबत्तियाँ जलाई थी, लेकिन वो खामोश था बिल्कुल, और वो बहुत ही लाउड एहतजाज किया उन्होंने वहाँ पे। आज तक उसकी धमक जो है वो मुझे याद है, आई एम श्योर मेरे दीगर मेहमानों को भी याद होगी। मैं एहतजाज से एग्री करता हूँ, एहतजाज करने के हर मौसर तरीके से एग्री करता हूँ, लेकिन अदालतों के अंदर, पार्लियामेंट्स के अंदर, सेनेट के अंदर, वहाँ पे सैनिटी बरकरार रखने से भी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। साबिर शाह साहब आज बड़े अरसे के बाद हमारे शो में आए हैं, जियो टेलीविज़न और न्यूज़ अखबार से इनका ताल्लुक़ है, थैंक यू सर। बख्तियार कसूरी साहब माहिर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनको असल मैंने बुलाया था जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि उनकी ज़रा आके ही करें और हम लोगों को समझ आए। समी इब्राहिम मेरे फॉर्मर कॉलीग है, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनसे हम बड़ा सीखते हैं हमेशा। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली, इन्होंने तो अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, लेकिन आप क्या कहेंगे पार्लियामेंट में जो आजकल हुआ? मुबशर साहब, जहाँ तक पीटीआई के स्टांस का ताल्लुक है, स्टांस बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आप प्रिविलेज मोशन को अपने चेंबर में बैठ के इस तरह रिजेक्ट नहीं कर सकते। स्पीकर ने कहा, साद रफ़ीक को मैंने सुना कहते हुए सब जुडिस। नो, इट्स नॉट सब जुडिस। प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड कोई मामला अदालत के सामने नहीं है।
بات سمجھ رہے ہیں. ماڈس آپرینڈائی پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی طوفان بدتمیزی تھا, رمپس تھا, پینڈیمونیم تھا, کیاس تھا, کوئی آپ لفظ استعمال کر لیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں بات یہ ہے کہ انڈین, ساؤتھ کورین, جاپانیز اور یورپین پارلیمنٹس میں جو آپ اس طرح کا کیاس دیکھتے ہیں, اگین اٹ از فار اے کاز. سو تھا تو کاز کے لیے. میرا صرف پی ٹی آئی سے جو اعتراض ہے وہ یہ, کبھی آپ اسمبلی چلے جاتے ہیں, کبھی آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کبھی آپ تنخواہ لے لیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں. کہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے تو اسمبلی کیا لینے گئے ہیں؟ کل کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کو آئی کین فورس پی 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 اینڈ پی ٹی آئی جوائننگ اینڈ سم پوائنٹ. اچھی بات ہے, لیکن وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی عزت بڑھانے کے لیے کیا مجھے آپ کو بے عزت کرنے کا حق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ ماڈس آپرینڈائی سے ڈفر کر سکتے ہیں. اب امپائر ہوتا ہے نیوٹرل, اسپیکر کا رول یہ ہوتا ہے. وہ مانتے تو نہیں ہے. 9 اکتوبر 2015 اور 14 کو انہوں نے نہیں ماننا تھا مختلف اپنی تقاریر میں. انہوں نے کہا تھا میں تو پی ٹی آئی کا ورکر ہوں. تو ان سے تو انسان توقع کرتا ہے کہ آپ تو نیوٹرل ہو جائیں کم از کم. ابھی آپ کسی کے ورکر نہیں ہیں. جب سٹانس ٹھیک تھا آپ نے پریویلیج موشن کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں دوبارہ. پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیسے ایک پبلک مارچ میں فورس لے کے آ سکتا ہے وہاں سے؟ آپ نے خود وہ بریک کیا نا. دیکھیے میں ایک تو اسپیکر کا جو ہوتا ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے سر چیف منسٹر سے. سر یہ تو میں اور آپ بحث ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, ایگزیکٹو ہے, ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. میں یہ بات کر ہی نہیں رہا. میں تو چونکہ باتیں بہت ہیں کرنے والی اور وقت ظاہر ہے کام ہے. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ عمران خان کے جو یہ چیزیں ہیں یہ تو آج انہیں میرا خیال ہے بریدر ملا ہے پولیٹیکل, کہ خورشید شاہ نے خود ہی تقریر کر دی. نہیں, میں خورشید شاہ کی تقریر سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. جو پارلیمنٹ میں کہیں وہ ان کا رائٹ ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس جو بھی بات کہی جائے وہ کہیں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. مجھے صرف اعتراض طریقہ واردات. تو پرائم منسٹر اگر کہیں کہ جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا وہ سیاسی ہے اور جو سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہوں یہ لیگل ہے, تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے استعفے کا مطالبہ کریں, دبا کر کریں. لیکن اگر آپ اپنا ہلڑ بازی کرتے, آپ کی بھی بیٹیاں ماشاءاللہ, آپ ان کو کیا بتائیں گے؟ مثلا میں اپنے بچے کو کس طرح سے کہوں کہ تم پولیٹیشن بنو؟ میری بیٹیاں تو مجھے یہ بھی پوچھتی تھی بابا کون سے ملک کا صدر آیا, ہم پیزا کھانے نہیں جا سکتے. آپ کہتے ہیں جا ہی نہیں سکتے. 8 گھنٹے لاہور کینٹ کا رہائشی ہوں میں, نہ مال روڈ کھولا ہے نہ شیر پاؤ برج کھولا ہے, میری بات سن جہاں جیل روڈ کھولا ہے. تو 8 گھنٹے میرے بچے تو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں. میرے بچے مجھ سے اور بڑے سارے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم بڑی دیر سے اشارے پہ کھڑے ہیں, یہ کون گزر رہے ہیں, یہ ہوٹرز والے اور یہ جو لوگ ہیں, یہ وی آئی پی. واٹ از اے وی آئی پی پروٹوکول بابا؟ They ask me these questions. سمیع ابراہیم صاحب السلام علیکم and thank you for joining us sir. آج جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں مبشر, مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے تھوڑا سا ویری ہمبلی میں اس سے آئی بیک ڈفر, اس لیے کہ جو آج ہوا اسمبلی میں کسی نے کوئی ہتھا پائی نہیں کی, نعرے بازی ہوئی جو کہ سیاسی لوگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا احتجاج رجسٹر کروایا پی ٹی آئی نے. اور آج کا جو شو تھا, خورشید شاہ صاحب کی بھی یہ توقع ان کو نہیں تھی کہ پی ٹی آئی اس طرح سے کرے گی. انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے وہ اسپیکر کے سامنے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگائے اور یہ کہا, وہ یہ کہہ یہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بولنے دیں, جبکہ اسپیکر صاحب جو تھے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ اب گورنمنٹ کو بولنے دینا چاہیے. جو احتجاج ہوا, جو سنگین جرائم ہیں جس میں پاکستان کے لوگ ملوث ہیں, بڑے لوگ ملوث ہیں, اگر میں اس کو سامنے رکھوں تو مجھے یہ جو احتجاج ہے یہ بڑا ایک جمہوری احتجاج لگا ہے. کوئی کسی نے گالی نہیں دی وہاں پر, کوئی ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں نکالی کسی نے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کیوں گئے وہاں پر. نہیں, عمران خان کیوں گئے وہاں پر؟ دیکھیں عمران خان سپریم کورٹ میں گئے, جو فیصلہ میں باتیں کر رہے ہیں. عمران خان پارلیمنٹ میں پھر دوبارہ گئے ہیں, یہ کسٹوڈی نہیں ہے ہاؤس کے, یہ ایک کے ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور آج جو رولنگ دی ہے جناب ایاز صادق صاحب نے عمران خان کے تحریک انصاف کے پوائنٹ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ در حقیقت یہ جمہوریت کے نام پر ایک ٹرم ہے اور اس میں ادارے کام نہیں کر رہے. سمیع صاحب میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا, لیکن میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اس کو اگر ہم مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ. یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ایک شاہ صاحب نے ریز کیا کہ یا تو پارلیمنٹ میں جائیں نا, کبھی آپ جاتے ہیں کبھی آپ آتے ہیں. آپ وہ وقت بھول گئے جب ایف ایس ایف نے میاں محمود علی قصوری, مفتی محمود اور چودھری ظہور الہی کو فزیکلی اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. اس قسم کی تو آج کوئی حرکت نہیں ہوئی. مگر پلیز ایک بات سمجھ لیں, اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں اداروں کی فگ لیف ہے, پیچھے مجھے نہیں پتا فگ لیف کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے, اس کی آڑ میں اگر جا کے وہ
تیر چلائے گا اور لا قانونیت کرے گا تو اس کی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. جہانگیر ترین کے خلاف جن کے آپ بڑے خلاف ہیں, ایک ریفرنس جو اس نے بھیجا ہے وہ 2013 کے اس کے نامینیشن فارم پہ بھیجا ہے, وہ تو ممبر ہی نہیں بنا 2013 میں, وہ 2015 میں بن رہا ہے اور نامینیشن فارم پکڑ کے 2013 کا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, یہ آدمی کیسے غیر جانبدار ہوتا ہے؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے 2014 میں جب آپ نے پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ کیا اور کئی مہینے آپ وہاں نہیں گئے, رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ ایکسپنج ہو گئے ہیں وہاں سے پارلیمنٹ سے. فیکٹ آف دا میٹر اس کہ میں بھی کنٹینر پہ تھا, میں نے بھی آپ کے ساتھ احتجاج کیا, باقی لوگوں نے بھی کیا, اور جب آپ لوگوں کو اپنی گاڑیوں اور اپنی مراد چاہیے تو آپ فوراً پارلیمنٹ میں چلے گئے. بڑا اچھا سوال ہے, جواب یہ ہے اس کا کہ ہم نے استعفیٰ دیا تھا, ان آل ارنسٹ دیا تھا استعفیٰ. دس مین شوڈ ہیو ایکسیپٹڈ اٹ. یہ لا ہے اس ملک کا, رول آف بزنس نہیں, میرے خیال میں یہ آئین ہے. وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, دے شوڈ ہیو, وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس نے کافی دیر استعفیٰ نہ ایکسیپٹ کیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا تو میرا ادارہ بے وقار ہو جائے گا. اس نے ان کو روک کے رکھا. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فورم آ جائے, سارے ادارے غیر فعال ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے سامنے چیخ کے میں نے کہا آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا پہ کیوں جاتے ہیں, یہ میں نے اس دفعہ کہا ہے, اپنے رپورٹر سے پوچھ لیے گا. میں نے کہا اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں 3 عدالتیں لگتی ہیں, ایک صبح آپ کے پاس, ایک باہر جب ہم دفتر کے باہر نکلتے ہیں, اور ایک شام کو. اور وہ اس لیے نکلتی ہیں کہ میں نے کہا میں نے 2 مہینے سے عمران خان کے سوالوں کا جواب دیا ہوا ہے, یہاں پہ بحث نہیں ہو رہی, اور وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پی ایم ایل این استعمال کر کے ہماری بیشنگ کر رہی ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ صابر شاہ صاحب, مجھے خدا کو حاضر ناظر جان کی ایک بات کا جواب دیجیے گا. مجھے پتا آپ سچ بولتے ہیں, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا کھل کر بولیے گا اس باری. کیا پی ٹی آئی نے اس دن اپنے سپورٹرز کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا جب وہ تیار تھے عمران خان بنی گالا سے باہر نکلے اور وہ 50 کیمروں کے آگے 50 پش اپس لگا کے واپس چلے گئے اندر؟ صرف ایک موقع نہیں ہے, پی ٹی آئی از ٹوڈے لائنگ فلیٹ آن دا گراؤنڈ ان مائی ہمبل اوپینین. وائی؟ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا سر, تو آپ بد کردار نہیں ہو سکتے. آپ کو بہت حکومت سے زیادہ بہتر بن کے پیش آنا ہوگا. آپ کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم ہے ہی نہیں, تو آج کس کو مخاطب کر رہے تھے آپ اسمبلی میں؟ اسمبلی بہت ہی بے وقار ہے اور ٹھیک نہیں ہے. کیا لینے گئے تھے آپ؟ تنخواہیں کیوں لیں آپ نے؟ ٹیکس پیئرز منی کا شوٹ ڈالتے ہیں آپ, وہ ٹیکس پیئرز منی تھا نا جو 126 دن کے پیسے لیے, لاک ڈاؤن کی کال دے دی. یو شوڈ ہیو چوزن اے بیٹر ورڈ فار اٹ. دھرنا کہہ دیتے. اچھا چلیے مان لیا آپ کا پریولیج ہے لاک ڈاؤن, خان صاحب آپ باہر ہی نہیں آتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین اور شاہ محمود کے اگر آپ فون ریکارڈز نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج پی ٹی آئی واپس کیوں گئی ہے پارلیمنٹ میں. مجھے انڈیویجول تو نہیں پتا کیا پوزیشن ہے, میں یہ بات جانتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتایا گیا کہ عمران خان کو انکار تھا پارلیمنٹ میں واپس جانے سے. عمران خان گئے بھی نہیں میرا خیال ہے. میرا دیکھیے پارٹی تو چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے 30-32 آدمیوں میں بھی مکمل کوہیژن ہو فیصلوں کے اوپر. بہت سارے لوگ پہلی دفعہ اسمبلی گئے ہیں, ان کا روز دل کرتا ہوگا اسمبلی جانے. کوئی بات نہیں, جائیں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے ہرڈلز ہوں گے جب کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے جائیں گے. وہ بھی یہ نہ ہو کہ عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کے ایان علی کا فیصلہ کروا لیں. نہیں کوئی بات نہیں یار, ایک منٹ. ایان علی کا فیصلہ ہو یا ڈاکٹر عاصم کا, وہ بھی تو فیصلے ہونے ہیں نا, کیوں نہ ہو. میرا مطلب ہے وہ بھی شہری ہیں اس ملک کے, ان کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو حق ملے. میں بحث آگے لے کے چلتا ہوں, پھر پیچھے لے. نہیں, ان کا رائٹ ہے. دیکھیں آپ کسی کا, پی ٹی آئی کی جو بات ہے نا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا حق ہے, ان کا جمہوری حق ہے کہ ان کی بات سنی جائے, ان کے لگائے ہوئے اعتراضات کا وزیر اعظم جواب دے. لیکن اگر فرض کریں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے, کیا مجھے آپ سے ہاتھا پائی کرنے کا یا آپ پہ آوازیں کسنے کا حق ہے؟ گو میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, مجھے نہیں ہے. یہ میں بات کروں. ڈیموکریسی تو اسی کا نام ہے سر. یار بدتمیزی کا نام ڈیموکریسی ہے. آج کل تو ہوا ہے, اٹ از ناٹ آن. I'm sorry. سب ادارے غیر فعال ہو جائیں گے اور کہیں سے لوگوں کو ایونیو نہیں ملے گا. یہ تو بڑی مائلڈ پروٹیسٹیشن. جب کہیں سے ایونیو نہیں ملے گا تو آپ کو اینڈ میں کسی عدالت میں جانا پڑے گا. آپ کو تو پھر آپ کو عدالت میں ماننا پڑے گا. یہ تشنگی ہے کہ ہم اس دن باہر کیوں نہیں نکلے. یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی بہت تشنگی ہے. لیکن اگر اس دن ہم باہر نکل آتے تو آپ کی جو سینسیبلٹیز ہیں ان کے لیے وہ چیز جو کچھ آج ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ ہونی تھی. سر ایک سیکنڈ, جس کی تشنگی کا اظہار جس جگہ پہ مثلا میں اپنی والدہ کے سامنے اگر میں کو لڑائی کرتا ہوں تو وہ اٹ ول ناٹ بی ٹیکن ان دا رائٹ اسپرٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں سڑک پہ کسی سے کرتا ہوں تو وہ پھر بھی قابل برداشت ہے. تو آپ پارلیمنٹ کو اور سڑک کو کمپیئر کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں,
ہم کس ادارے کے پاس جائیں؟ الیکشن کمیشن کے سامنے کہہ کے تھک چکے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے. سلمان بٹ صاحب ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ سب جوڈس ہے, یہ لطیفہ جو انہوں نے سب جوڈس ان کی پیٹ فیورٹ ہے, وہ بھی فیصلہ اس کو نہیں کر پاتے. ایک اور کیس آتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ اب جو کمال ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیا ہے آج کو چیف صاحب نے کہہ دیا, جو ایک عجیب سی بات کہہ دی ہے, سنواتا ہوں آپ کو کیا کہا انہوں نے. آج کیا سوچ ہو رہی ہے, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب تکلیف ہو رہی ہے یہ چیزیں سن کے, پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو کیا ہے, اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے. او توبہ, سوری میں نے نہیں سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اپنا آ رہا ہے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ اچھا میں آپ کو اس کا ایک جواب دیتا ہوں. چیف جسٹس کسی وقت وکیل بھی ہوں گے, انہوں نے کئی کیسز بھی لیے ہوں گے, مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں میرے نقطہ نظر میں کہ اسی آنے والے چیف جسٹس نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا, اور مجھے اس کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے, نہ میرا انداز بتا رہا ہے کہ میں اس کا خوش آمدی ہوں, نہ میں اس کے سامنے پیش ہوتا ہوں, مگر اسی چیف جسٹس نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کوئی فیصلہ کیبنٹ کے بغیر از خود نہیں کر سکتا. دیکھیں میری ایک بات, یہ بھی تو ایک بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی چیف جسٹس کے آنے سے پہلے آپ ان کے اوپر اس طرح کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں, اور عدالت کو آپ اور میں پسند کریں یا نہ کریں, اینڈ میں جانا ہمیں وہیں پہ اپنا حق لینے کے لیے, ہمیں ہر ادارے کے پاس جانا ہے جس کا کام ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری میرے نقطہ نظر میں سپریم کورٹ سے بہت زیادہ ہے. نہیں سپریم کورٹ یہ الگ بحث ہے. سمیع ابراہیم صاحب سوری آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اس لیے میں نے اتنا توقف کیا آپ کے پاس آنے کے لیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا مبشر کہ سٹوری آج یہ نہیں ہے کہ عمران خان واپس چلے گئے, اس پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں ادھر نہیں آؤں گا اور یہ پارلیمنٹ کا میں بیک آؤٹ کرتا ہوں. سٹوری ہے کہ یہ ہاؤس کیا جو وزیر اعظم نے یہاں پر سٹیٹمنٹ دی اس فلور آف دا ہاؤس پر, اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے اگر یہ عدالت میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان سیاسی تھا. میں اپنے میڈیا کے تمام ساتھیوں کو, دوستوں کو سن رہا ہوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ریئل ایشو ہے اس سے عمران خان کی ذات جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ کی فنکشننگ ہے اس سے بڑی نہیں ہے. آج جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی نے یہ مسئلہ اٹھایا اور سپیکر صاحب نے جس انداز میں رولنگ دی, سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ادارہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے, جس کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف ہیں, جو کہتے ہیں سیولینز کا ایک لیڈ رول ہوگا, ان کے اپنے جو کسٹوڈین ہیں وہ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو آج برقرار رکھنے میں ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ناکام ہو. انہوں نے ایک ایسی رولنگ دی ہے جو اپنے چیمبر میں ہی سارے معاملے کو ختم کر دیا, جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ جناب سبجیکٹ. نہیں سمیع ابراہیم صاحب, ان آل فیئرنس دیکھیں, ایاز صادق صاحب میرے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لیکن ایک سوال مجھے اپنے آپ سے آپ پوچھنے دیں کہ جب آپ 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اسمبلی میں گئے تھے اور پاکستان کے ہر پارلیمانی طاقت جو ہے اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے استعفے قبول ہو گئے ہیں اور اسپیکر اس وقت جو ہے غلط بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر بھی پی ٹی آئی کو ویلکم کیا اسمبلی میں اور وہاں پہ اپنا موقف شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے دیا, اس وقت تو ہم نے اسپیکر کو جانبدار نہیں کہا. نہیں, اسپیکر کو جانبدار تو پہلے دن سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر جانبدار ہے. تو پھر اسی اسپیکر سے ان کو ریسپائٹ بھی تو ملی تھی نا, اسی اسپیکر سے ان کو حوصلہ بھی ملا, سانس بھی ملی تھی. دیکھیں اسپیکر نے ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیے, اس لیے نہیں کیے کہ وہ کوئی جمہوری اقدار پر بلیو نہیں کرتے تھے. آپ نے یہ خود کہا کہ اس لیے کہ پھر اس ہاؤس کا وقار ختم ہو جاتا, یا وہ یہ سمجھتے کہ اب اگر عمران خان باہر چلا گیا اور لوگ بھی باہر چلے جائیں گے تو اس دوبارہ الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے. وہ تو اس سٹیٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا, لیکن آج جو کچھ ہوا یہ آج عمران خان کا پوائنٹ یہ ثابت ہو گیا کہ ادارے جو ہیں پاکستان میں کام نہیں. یہ جو جمہوریت ہے یہ شام ڈیموکریسی ہے, ہمیں اس نظام کو یہ نظام عوامی نظام نہیں ہے. آج سارے, اور پھر جیسے آپ نے چیف جسٹس کی بات کی, جس طریقے سے وہاں پر اچھالا گیا, چیف جسٹس ڈوگر کا نام لیا خواجہ آصف صاحب نے, اور جو تاثر وہ دے رہے ہیں, کیا یہ اداروں کے ساتھ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کریں, دانیال عزیز صاحب کریں, جہانگیر ترین صاحب کریں, عمران خان صاحب کریں, کوئی بھی اگر اس کے فورم پہ غلط بات کرتا ہے تو غلط رہے گی, وہ اس کی تعریف تو نہیں کر سکتا کوئی. میں کروں, میرے والد صاحب کریں, کوئی بھی کرے تو غلط بات تو غلط ہے نا. صرف
मुबशर गुफ्तगू करना तो गलत नहीं है ना, किसी ने हाथापाई नहीं की, किसी ने आके किसी को ब्लॉक नहीं किया, ये एक जेन्युइन लेजिटिमेट तरीका है कि अगर आप आके स्लोगन रेज करते हैं, मैं आता हूं आपकी तरफ अगर अभी, आपको बोलने की इजाजत नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ओके समीर मेरे साथ ही, आज मैंने खास तौर पे साबिर शाह साहब को बुलवाया क्योंकि मैंने चंद बिजनेस रिलेटेड सवालात जनाब बख्तियार कसूरी साहब से करने हैं अबाउट तहरीक इंसाफ एंड हिज लीडर्स। और साबिर शाह साहब क्योंकि बिज़नेस और कॉमर्स की बीट करते रहे कई साल न्यूज़ में, तो ये उनको ज़रूर कहीं ना कहीं किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बख्तियार कसूरी साबिर शाह मेरे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद, ठीक है। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बख्तियार कसूरी, साबिर शाह और समीर इब्राहिम मेरे साथ ही हैं। दानियाल अजीज़ ने इमरान खान पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने लगभग $28 मिलियन शौकत खानम अस्पताल के फंड से ऑफशोर कंपनी HBG होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किए, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट शो की गई, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में अस्पताल को $18 मिलियन का नुकसान हो गया। क्या कहेंगे? इसका भी एक बड़ा सिंपल जवाब है। जो दानियाल अजीज़ साहब और उन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया है बजरिया स्पीकर, और जो एक पिटिशन PMLN ने फाइल की है, वो इसको इतना गैर अहम नुक्ता समझते हैं इमरान खान की ज़ात के हवाले से कि उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने को 25-26 इल्ज़ामात लगाए हैं, बट दिस इज शौकत खानम इज़ नॉट वन ऑफ देम। द नेम शौकत खानम विल नॉट इवन अपीयर इन हिज रेफरेंस जो स्पीकर के जरिए भिजवाया। आई थिंक ही नीड्स टू बिलीव इन हिज ओन कॉज बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट। वो तो बड़ी चीजें कही हैं। वो तो कहते हैं ना, उन्होंने कहा जी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है डिक्लेयर किया। ये तो बात आप लोग मान चुके हैं कि आपको डोनेशन की अमाउंट आपने स्टॉक मार्केट में लगाई थी जी, ठीक है ना? अच्छा। क्या आप उसके मुजाज थे? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के कई असूल होते हैं, कई वेंचर्स होते हैं जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और स्टॉक ब्रोकर्स को कहा जाता है कि इस किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर कमाई आ रही है तो हाई रिस्क में मत डालें, उसके रिटर्न्स यकीनन बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आपने ऐसी चीज़ लगानी है बजाय इसके कि पैसा कहीं पड़ा हुआ है और बजाय इसको किसी सूद के कारोबार में डाला जाए, ज़्यादा बेहतर है कि उसको प्रॉपर रिस्क के अगेंस्ट इन्वेस्ट करें, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जो रिलेटिवली लेस अच्छा, तो ये सूद का लफ्ज आपने इसलिए इस्तेमाल किया कि बाकी आपके सारे अकाउंट्स जो हैं वो करंट अकाउंट्स हैं। मैं करते हैं आप अपना, आपने जान के एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसके कोई जवाज नहीं जवाज है। जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे नुक्ता नज़र में वो सूद बिल्कुल नहीं। शाह जी आप बताएं जी। सर लंबी बहस है मुबशर साहब। बात यह है कि एवरी पॉलिटिकल लीडर इज लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, बिल्कुल अंधे को भी नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान की 5 बड़ी जमातें हैं, पांचों के लीड रान पे ऑफशोर कंपनीज, जमा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। नवाज शरीफ, इमरान हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। सिराजुल हक पे तो नहीं है फैसला किसी नवाज शरीफ का भी अभी तक नहीं, सिराजुल हक पे तो नहीं है। नहीं, सिराजुल हक पे नहीं। सुनिए, नवाज शरीफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, चौधरीज ऑफ गुजरात, बेनज़ीर भुट्टो, ऑयल फॉर फूड स्कैम जब इराक का हुआ, वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी। जरदारी साहब पे पता नहीं नवाज शरीफ पे कब देंगे, वैसे वो ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब 5 लीडरों पे इल्जाम है। ठप्पा अभी तक किसी पे नहीं लगा कि यू स्टैंड एक्सोनरेटेड। अब वो भी जब ठप्पा लगेगा देखेगा कौन कोर्ट का फैसला मानता है या नहीं मानता। मेरी अगर नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी, उसका ये मतलब नहीं कि मैं कह दूं कि जी ये तो पक्का चोर है बाकी गलत। एक बात। दूसरी बात, द हिस्टोरियन विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर सर, नॉट द लायन। दैट्स ट्रू। समीर इब्राहिम साहब नहीं एग्री करेंगे इस बात से, क्यों जी? मैं एक सिर्फ बात कहता हूं कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो गरीबों को वाकई ज़िंदगी देता है, कोई दो राय नहीं है। और मुझे अफसोस ये बात है कि इसको भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। इसकी डोनेशन इस वजह से कम हो रही हैं जो मीडिया में ये इसको एक हॉस्पिटल नहीं बना सकी ये गवर्नमेंट। खुद ये बीमार होते हैं तो ये जाके लंदन में इलाज कराते हैं। पाकिस्तान के लोग यहाँ पे मर गए। अगर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जब तक या तो कोई चीज़ साबित हो जाए तो उस पर बात करें, लेकिन इसको इस तरह पॉलिटिक्स में ला के सिर्फ इमरान खान को खराब करने के लिए आप पाकिस्तान के एक नेशनल एसेट के बारे में आप माजरत के साथ समीर इब्राहिम साहब, जो तहरीक इंसाफ के जितने भी स्पोक्स पर्सन, आप उनसे ज्यादा बेहतर डिफेंड करते हैं तहरीक इंसाफ को।
آپ نے بہت صحیح بات کی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات میں شوکت خانم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ذاتی تجربہ ہے, میں وہاں پر ایسے غریب لوگوں کو میں گیا ہوں لے کے جہاں پر بغیر ریفرنس کے ان کو علاج ملا. یہ ایک ایسٹ ہے پاکستان کا, اور خدا نواز شریف کو عقل دے, خواجہ آصف کا دماغ ٹھیک کرے کہ اگر کوئی چیز ہے اسے کورٹ آف لاء میں اپروو کر کے تو پھر لے آئیں. اصل میں پرابلم ایک اور ہے, میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں. کچھ دے رہا ہے. پرابلم ایک اور ہے کہ عمران خان کی ایک کمپنی تھی جسے کہتے ہیں نیازی سروسز لمیٹڈ, 2015 میں اس کو تحلیل کیا گیا, لیکن 2013 کے جو کاغذات تھے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو جب ایسی ایلیگیشن سامنے آتی ہیں نا تو بہت سے پھر سوال اٹھتے ہیں, کیونکہ فائنانس کا مسئلہ ہے. سمی صاحب میں اس کا جواب دے دوں. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں, نیازی جو کمپنی ہے اس کو ڈسکوالیفائی کریں, لیکن شوکت خانم پہ تو آپ خدا کے لیے کو آپ یہ عمران خان کو کیوں کرے, آپ کیسے وہ ناخون کو سکن سے جدا کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. یہ جو 2015 میں ڈکلیئر نہیں کی تھی, پہلی بات یہ ہے, یہ آپ کو یہ کوئی بتائے گا نہیں. یہ میں آج آپ کو پہلی مرتبہ ٹی وی پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ کمپنیز کو ڈکلیئر کیا جائے ایز ایسٹس, بیکاز دے ہیو اے سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ اینٹی. کمپنی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ اس سے الگ رہے. تو اگر اس میں ہولڈنگ ہو, اس کے شیئرز ہوں, اگر اس میں ہاں اس کے پاس ایک پاؤنڈ کا نامنل شیئر تھا, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا. اس آدمی کی ایمانداری یہ ہے کہ اس نے جب تک اس کے اندر ایسٹس تھے, he was not obligated to declare them, وہ ڈکلیئر کرتا رہا. 2004 کے اندر کمپنی, 2003 میں کمپنی کے ایسٹس بک کے ختم ہو گئے. ثبوت میرے پاس یا کاغذوں میں رکھا ہے, اسکرین پہ دکھا دیں. کیوں شاہ جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر؟ اگین میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں آپ تو سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ایک منٹ سیاسی نہیں دے رہے, نہیں دوں گا میں عمران خان کے اکیلے کے حق میں کیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں مانگ بھی نہیں رہا. نہیں قصوری صاحب مجھے کیا پتا سر, یہ پارلیمنٹ تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے بات کرے, ہمارا ٹاک شو ہے سر. ایماندار تو ولی ہوتا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریلیٹیو آنیسٹی. بات سمجھ رہے ہیں سر؟ میرے پاس پیپرز ہیں سر. ایک سیکنڈ سر, ابھی آپ کا پوائنٹ میں نے آپ کو ایک عرض کی, دیکھ لیں پھر. اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, یہ شریف آدمیوں کو خورشید صاحب, قصوری صاحب ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ جس کا دل کرے بات کرے, یہاں پہ اپنی ٹرم کا ویٹ کریں. What if I haven't found him clean? تو فیصلہ کون کرے گا؟ Everybody is gone his own right. It's a matter of conjecture. نہیں, مجھے بات تو کرنے دیں. میں تو نہ پی ایم ایل این کا کوئی ورکر ہوں, نہ کوئی ان کا ورکر ہوں. بات یہ مبشر صاحب, آف شور کمپنیز آپ جانتے ہیں کہ قانونی طور پہ تو لیگل ہیں ساری امریکن کمپنیز جو آف شور کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں. یہی میں کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کہ آپ کو بات کرتے پہلے دفعہ یہ دیکھتے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں منی لانڈرنگ کے, کس بنیاد پر لیڈران کے اوپر زیادہ ہوئے, رولرز کے. A ruler has got ample chances to plunder money and he has got resources to park his money abroad, right? تو رولرز کی بنیاد پہ آپ کہیں میرا احتساب ضرور کریں, پہلے رولر کا کریں. The man who has served this nation thrice, تو احتساب نواز شریف کا بنتا ہے. نہیں مانتے, he should resign, جو باتیں ہیں کرنے والی, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ان کا ٹریک ریکارڈ ہو اور پاکستان جیسے ملکوں کا ہو, کوئی ادارہ فری اینڈ فیئر ہے ہی نہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ اکیلے ملزم ہیں اور یہ نہیں ہے, اگر اس طرح کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا. سمی صاحب کیا بات ہے کہ جبکہ میاں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ احتساب کے لیے تیار ہیں, پھر سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں, جبکہ فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے یہ کہا. تو کیا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب صادق اور امین رہے یا نہیں رہے؟ بالکل صادق اور امین نہیں رہے. میں سپریم کورٹ میں جاتا رہا ہوں, میں ساری ہیئرنگ میں نے سنی ہے, اور جس دن جا کے یہ کہا سلمان بٹ نے کہ جی پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا, میاں محمد شریف صاحب بہت گہرے آدمی تھے, وہ یہ سارے کے سارے راز لے کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے تھے. تو اس وقت یہ کہا ججز نے کہ یہ اتنی خطرناک آپ ڈیفنس لے رہے ہیں پرائم منسٹر کی کہ یہ ہم تو قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. فوراً بریک ہو گئی, اور بریک کے بعد ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی ڈیسیژن ہوگا, لیکن بہرحال کورٹ نے اس کو ارجن کیا اور پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہی وہ پوائنٹ ہے جو آج کی سٹوری ہے, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہاں پر ادارے کام کر رہے ہوں, اگر یہاں پر رول آف لا ہو مبشر, تو آج جو وزیر اعظم نے ہاؤس آف دا فلور پر جو سٹیٹمنٹ دی تھی اور پھر عدالت میں جس طرح ان کے وکیل نے بیان کیا,
اگر اسپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا تو آج وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ انہوں نے متضاد بیان دیا ہے, کسی کمیٹی کو ریفر کرتا, ایک پروسیس کے ذریعے اس کا مزید نتارہ کیا جاتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. لیکن کیونکہ یہاں پر ادارے کام نہیں کر رہے, یہ ایک نظام ہے سیولین ڈکٹیٹرشپ کا, اور قوم کو یہ بتی پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہی نظام میں بہتری ہے, صرف ان چند لوگوں کی بہتری ہے جو کھا رہے ہیں, جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, جو سارے کے سارے خاندان قابض ہیں. عام آدمی اس میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. مبشر صابر شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ جب آرمی چیف نے حلف اٹھانا تھا تو یا ان کو وہ عہدہ دیا جانا تھا تو اس سے پہلے ان کے متعلق اول فول یا ایک ڈس انفارمیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے جب آنا ہے تو ان سے پہلے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں, جیسے شاہ صاحب کا آیا, اور ان کو ایک متنازع شخصیت بنانے کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک ایک عجیب سے بھنور میں پھنستا جا رہا ہے, اور بجائے ہم نکلنے کے ہم مزید اس میں دھنس رہے ہیں. مبشر صاحب, بھنور تو اس وقت بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا. فرض کیجئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر میں ہوتا, میں یہ کہتا کہ جناب ہم یہ کیس سنتے ہی نہیں, واٹ ایور اس کریکٹر از. میں یہ کہتا چونکہ میں پہلے متنازع ہو گیا, ہم کیس ہی نہیں سنتے, نمبر 1. اب 2 طریقے ہیں. اب میں یہ بالکل باتیں مانتا ہوں سمیع صاحب کی بھی, قصوری صاحب کی بھی, آپ کی بھی, سب کی, کہ یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں حکمران. تو اب روتے رہیں ان کی جان کو, یا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کچھ کرنے کے. طریقے تو یہ ہیں, پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائیں, شیخ رشید کو پکڑیں کہ بھائی جیمز بانڈ نہ بنو, ادھر آؤ, ہم مل کے 65 بنتے ہیں, لیٹ اس ریزائن فرام دی اسمبلیز. میں دیکھوں گا جنوری کو کیا تماشا لگتا ہے. نمبر 1, if at all that is possible. کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کرے گی ریزائن؟ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں, پاسبلٹی ہے نا, ریموٹ پاسبلٹی ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ باتیں کرتے رہیں, انہوں نے تو بیوقوفی. جماعت اسلامی جو تیار نہیں آپ کے ہم خیال ہونے کے باوجود. گورنمنٹ از ان اے ہیبٹ آف بائنگ ٹربلز. دے کوڈ ایزیلی ہیو کیپٹ کوائٹ, چپ کر کے بیٹھے رہتے, کتھارسس ہو جاتا. آئمن شاہ محمود قریشی نے اور کیا کہہ دینے تھے. لیکن یہ چونکہ اپنی کلہاڑا مارنے کے عادی ہیں, سو آئی پرزیوم یہ مزید کلہاڑے اپنے پاؤں پہ ماریں گے آنے والے دنوں میں. لیکن 65 سیٹیں سر, بڑی مورل اتھارٹی ایروڈ ہو جاتی ہے پوری اسمبلی. آپ کوئی لیجسلیشن کریں, آپ کا مذاق اڑتا ہے. سر آپ ایک سیکنڈ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو, آپ کے پی کے اسمبلی سے پورا ریزائن کر کے دکھائیں نا. میں آپ کو کیا کہا میں نے شروع میں, کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ عمران خان کے پورے بندے ان کے ساتھ ہیں, وہ اشارہ کریں سب ریزائن کریں. دوسری بات مبشر صاحب, یہ قوم ہے ایڈونچرزم مانگتی ہے, بھوکی ننگی قوم ہے, شام کو ٹی وی شیوی دیکھتی ہے, فلمیں دیکھنے کی عادی ہے. وہ کہتے ہیں جناب سوائے قائد اعظم اور عمران خان کے تمام لیڈران جیل گئے. قائد اعظم کو تو ہی واز اے بلیسڈ ون, اے چوزن سول. عمران خان, یو ہیونٹ گون ٹو دا جیل, یو شوڈ ہیو کم آؤٹ. Look what Gandhi did in the salt march of the 20s and 30s. Look what Mandela did. Spent 27 years behind the bars, and everybody did. Qazi Hus Ahmed کی اینک ٹوٹی. I and you were discussing. میں نے سر پھٹتا دیکھا at the age I was 7 years old. میں نے لیڈیز انکلوئر کے بعد ان کا سر پھٹتا دیکھا. میں قذافی اسٹیڈیم میں, انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ریممبر. میں نے ان کو لانگ مارچ میں بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کو اریسٹ ہوتے دیکھا یا نظر بند ہوتے دیکھا گجرانوالہ کے قریب. انہوں نے اپنے گھر میں کس طرح سے لوگوں کو اریسٹ ہوتے دیکھا ہے 4 خان صاحب کچھ تو کریں نا. ہاں, بختیار قصوری میرے ساتھ ہیں, صابر شاہ ہیں, اور سمیع ابراہیم میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سمیع ابراہیم صاحب, آج جہاں پہ بڑی باتیں ہوئیں وہاں پہ سعد رفیق سے میرا خیال ہے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ سعد رفیق کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ بلاول کرپشن کی چوری کھا کر جوان ہوئے ہیں. کیا اس ایک جملے کی وجہ سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی حلیف بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے مبشر. میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی آگے جا کے بات ہوگی. آج جب میں قومی اسمبلی میں ہی تھا تو وہاں پر شیخ رشید صاحب بھی تھے اور بھی کچھ لوگ تھے, ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو ایک بندے نے پنجابی کا ایک محاورہ سنایا. اس وقت وہ میٹنگ ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے کہا کہ انا مارے انی نو تے مکہ لگے تھمی نو. کیسے ممکن ہے کہ کرپشن کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو, تحریک میننگ فل بات ہو رہی ہو, اور آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ بنے. میں معافی چاہتا ہوں, یہ خواہش تو ہے لیکن یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. اس ملک میں آپ نے بڑا اچھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ اس پوری پارٹی میں آنیسٹ وہی ہیں, ان کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو انہیں کام نہیں کرنے دے رہے. ضروری ہے عمران خان کے لیے بھی کہ وہ واپس جائیں اپنے ورکرز کی طرف, اس یوتھ کی طرف, اور یہ جو
مفاد پرست امیر لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کریں, اور یہی وہی ایک ریئل اپوزیشن ہے جو نکال سکتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو بلاول, زرداری اور نواز شریف, یہ تو ایک سکے کے تین رخ ہیں مبشر. یہ کیا تحریک چلائیں گے اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے؟ پرابلم ایک اور ہے کہ عمران خان کو شاید نہیں تھا 30 اکتوبر کو جب اتنا بڑا جلسہ ہوا, لاہور کا منٹو پارک بھر گیا, کہ ان کو بعد میں اپنی طرف سے یہ سوچنا پڑا کہ الیکٹیبلز میں چنوں گا. ایکچولی جو جس کو وہ اس وقت ٹکٹ دے دیتا نا وہ الیکٹیبل ہو جاتا. یہ ان کو کیوں نہیں یقین آ سکا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں ان سے اس سے پہلے ملتا رہا ہوں, میں اس کے بعد شامل نہیں ہوا, میں ان سے کافی دیر پہلے شامل ہوا ہوں, اور میں نے ان سے جب بھی گفتگو کی مجھے ایسے لگا کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے اور ان کو اس بات کا فیتھ تھا کہ وہ ایک نظریے کے ذریعے کامیاب ہوں گے, الیکٹیبلز کے ذریعے نہیں. یہ خود میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ان کی اس معاملے کے اوپر, اور میں نے ان سے کہا فلانا آدمی ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہوا کرتا تھا, وہ کہتا ہے میں اتنے ایم این ایز دے سکتا ہوں آپ کو. اس نے کہا بختیار خیال رکھنا کوئی غلط آدمی میری جماعت میں نہ آ جائے. He was very circumspect about these things. تو غلط تو آئے نا. میں اب پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے, I'm sure he can't micromanage. پرابلم ایک اور ہوئی ہے نا کہ تحریک رہی ہے, یہ ابھی تک پارٹی نہیں بن سکی. صابر صاحب, مبشر صاحب 67 میں بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی نومبر میں, 70 میں اس نے جو کیا آپ نے دیکھا جس طرح سیلاب آتا ہے لوگوں میں. اٹس بن 20 odd years. میں کبھی سوچتا ہوں کہ عمران خان کو اتنی کامیابی کیوں نہیں ملی. There is no question about his popularity. He is a national political asset right now. Relatively اور بڑا سب سے بہتر ہیں, relatively untried ہیں in many cases. بات سمجھ رہے ہیں, he still untried. اور مجھے سمجھ نہیں ہے یہ رپھڑ ہے کہاں پہ. جہاں تک کلین لوگوں کا تعلق ہے, ہر پارٹی کو فائنینسیئر چاہیے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اکثر فائنینسیئر چور ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کو اگر چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ کا فائنینسیئر بہتر ہونا چاہیے. تو خود بہت بڑے چور ہیں. ہاں نہیں, آپ کا فائنینسیئر پھر بہتر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میرے جو فائنینسیئر ہیں ایک پہ لینڈ مافیا کا الزام ہو, وہ الزام سعد رفیق پہ ہو اور شاید اسی علاقے کا ہو. بات سمجھ رہے ہیں, ڈیفینس فیز 8 کا. پھر میرے ادھر ایک بندہ کھڑا آپ علیم خان کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, میرا مطلب ہے کھل کر ان کو ڈیفینڈ کرنے دیں, آپ نام لیں. آپ دوسری بات سنیے. پھر میرے ادھر کو بندہ کھڑا, اس پہ آف شور کمپنی ہو. بھائی آپ پیش کریں اپنے آپ کو, پہلے ہمارا کر لیں. اس پرائم منسٹر کو پہلے ریزائن کرنا چاہیے. ایک منٹ, ویسے میں اس لیے نہیں مانتا آپ کی بات. ایک منٹ, میں علیم خان نے اگر کوئی غلط کام کیا, حکومت میں کون ہے؟ حکومت کا کام تھا پکڑنا کہ نہیں. اگر نہیں پکڑا تو پھر صرف الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر ہی آ رہا ہوں کہ وہ تو جناب سوداگر ہیں ان ریئل ٹرمز. سوداگر کی تو کوئی ویلیوز نہیں ہوتی. وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں استعفے بھی قبول نہ کرو, ان کا کچھ اور ہے اسے پکڑو ہی نہ, وہ ہماری طرف ہی نہ آ جائے. آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو بریک دا جنکس ناؤ. کوئی انوکھا کام کرنا ہے آپ نے, کوئی عجیب کام کرنا ہے کہ سر کرپشن ہے اس ملک کا مسئلہ. کرپشن اگر پالیٹکس کی اب ڈیفینیشن کو میں ری ڈیفائن کر دوں ارسطو کے بعد, میں تو ارسطو نہیں ہوں, میرے نزدیک تو اب یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اربوں خربوں روپے کو بچانے اور کرسی کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کرپشن فری ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال اس طرح پوچھیں کہ کیا ان کے, اگر ہم نے پاکستان کرنا ہے تو کیا ان کے اداروں کو فعال کر سکتے ہیں؟ یس. صرف ایک ادارہ الیکشن کمیشن یہاں پہ ایک فلٹر کا کام کرے اور ایک دم اپنے قوانین کے تحت ایسے لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن شروع کر دے, بہت سے پارلیمنٹ پہ بوجھ کم ہو جائے گا. سپریم کورٹ پہ الیکشن ریفارم سے تو آپ لوگوں نے کام کیا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو استعمال نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں, میں نے آرگیومنٹ لکھی ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, قطع نظر اس کے کہ اس نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میری آف شور کمپنی ہے, اس کو آف شور کا مطلب نہیں پتا. اس نے آف شور اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ برطانیہ نے قانون بنایا ہے کہ جو انگلینڈ کے شورز سے آف ہوگی, چاہے وہ چینل آئلینڈز کے اندر ہو, ہم وہاں پہ کیپٹل گینز ٹیکس لاگو نہیں کریں گے. یہ اس طرح کا فرق ہے کہ لوگ گاڑیاں کیوں جا کے رجسٹر کراتے ہیں اسلام آباد میں, کیونکہ پنجاب میں ٹیکس پڑتا ہے ان کی نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن پہ. یہ ایک پریولیج تھی اور سینسیبل کام تھا, اور نہ وہ کوئی پولیٹیشین تھا. مروائیں گے سر آپ خان کو؟ نہیں, میں نہیں خان کو مرواؤں گا. خان انشاءاللہ بچ کے نکلے گا ود اے کلین سلیٹ. مگر مصیبت یہ ہے کہ ادارے فیصلہ ہی نہیں کر رہے. اتنی دیر سے یہ خان کے اگینسٹ انہوں نے یہ چیزیں فائل کی بھی ہیں. چلے ادارے ایکسپوز ہو رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب, پرابلم یہ ہے, آپ سے میں نے لاسٹ میں پوچھنا ہے, بیسیکلی پرابلم یہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بے انتہا کرپشن ہو رہی ہے. خود نیب کے ادارے اور سربراہ اگر یہ کہہ دیں کہ 20 بلین یا 12 بلین پتہ نہیں کتنے بلین کی روزانہ کرپشن ہو رہی ہے اور وہ پیسہ پاکستان بھیجا جا رہا ہے, تو پھر تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
یہ گھنٹی کون باندھے گا گردن میں؟ کیونکہ اگر لگتا یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ آپ کا پیسہ ہے، نہ کوئی ادارہ آپ کی سننے کو تیار ہے، تو اب آپ ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں مبشر، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جب واقعات نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر حادثات ہوتے ہیں. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے یہ پاورفل ٹولہ ہر ادارے میں گھس گیا ہے، ہر ادارہ انہوں نے اپنی باندھی بنا لیا اور ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو اب کوئی حادثہ ہی ہوگا. اور ایک اور مجھے امید ہے کہ اتنی گھٹن ہو جائے گی کہ پھر عوام جو ہیں، ابھی تک تو یہ کہ تحریک انصاف کی صورت میں کبھی کسی اور صورت میں ایک لوگ فیوم آؤٹ ہو جاتے تھے، لیکن اب یہ اگر اسی طرح گھٹن رہی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کوئی بڑا حادثہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پینما سے نکل پائیں گے اب؟ اگر تو پاکستان کے اندر عوامی پریشر اسی طرح برقرار رہا، یہ اتنا بلیٹنٹ کیس ہے، اتنا نیکڈ کیس ہے جس میں کہ مال بنایا گیا ہے، کرپشن کی کہانی ہے. صرف جو ان اپارٹمنٹس کا رینٹ ہے اگر وہی دیکھا جائے تو 1.5 ارب روپیہ ہے، وہ کیسے گیا؟ یہ ایسا کلاسک کیس ہے. اگر اس سے بھی نواز شریف بچ جاتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے مجھے تو یقین ہو جائے گا اور پختہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. کوئکلی مبشر صاحب، پیکس کے ساتھ ساتھ 14 قتل ہوئے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئے ہیں. عمران خان کے شاید چہرے کے آگے طاہر القادری آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ ان کے لوگ تھے. بابا اس ایشو کو ساتھ لے کے پیرالل چلنا چاہیے تھا. اس میں پرائم منسٹر بھی نامزد ہیں، اس میں چیف منسٹر پنجاب بھی نامزد ہے، آپ نے وہ بھلائی دی ہے. اگر ایسی بات تھی کرپشن پہ فیصلہ ہونا تھا تو اصغر خان کیس سے زیادہ اوپن اینڈ شٹ کیس کیا تھا؟ اصغر خان کیس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے اور اس معاملے کو آگے چلائے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے قانون کے تحت پروسیکیوشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کی کیا دلچسپی ہے پروسیکیوشن کرانے کی؟ جنرل دورانی لکھ کے وہ بیان الفی دے چکے ہیں کہ میں نے پیسے بانٹے ہیں اور یہ لوگ ہیں، ان کی لسٹ ہے جن کو پیسے دیے گئے ہیں. اگر پروسیکیوشن نہیں ہوگی وہ سب کے سب بچ جائیں گے. آپ بچا سکتے ہیں. ایک بات جو سمیع ابراہیم صاحب نے کہی وہ بڑی ہی اہم ہے اور شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ بات ہے کہ اداروں کے اندر عام آدمی کو سٹیک ہولڈر بننا پڑتا ہے. اور اگر ادارے اتنے اس انداز میں چلیں کہ وہ لوگوں کو ساتھ لیے بغیر اور انصاف کے بغیر چلے تو ان کا کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہوگا، اور جب وہ پھر تباہ ہوں گے تو ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ بچیں گے ایک ہی صورت میں. ادارے اس وقت اپنی انٹیگریٹی کی جنگ میں ہیں. یہ ان کی لیجیٹیمیسی کا سوال ہے. اگر بچنا ہے تو ان کو رائے راست پہ آنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں بچیں گے. اور آپ کے پاس میں ابھی بھی کمیٹڈ ہوں، رول ماڈل آنیسٹی کے حوالے سے عمران خان موجود ہے، اور اس کے کیس کا فیصلہ کر کے عوام کو بتائیں فوراً کہ اس پہ الزام درست ہیں یا جھوٹے ہیں. بختیار قصوری صاحب آپ کا شکریہ، صابر شاہ صاحب آپ کا شکریہ، سمیع ابراہیم صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس سر. چلتے 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پینما کے اوپر کیس چل رہا ہے. دنیا میں کسی ملک پہ کیس نہیں ہوا. تو یہ ہمارے پورے سسٹم کو ایکسپوز کرنے کی صلاحیت ہے پینما کے اندر، صرف ایک شخص کو یا ایک فرد واحد کو نہیں. اور دوسری بات، پوری دنیا ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. جب میرے کسی فارنر سے بات ہوتی ہے، جرنلسٹ سے باہر بات ہوتی ہے، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں ایک فرد واحد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے پاکستان کا ہر ادارہ، ہر وزیر، ہر منسٹر، ہر مشیر جو ہے وہ چھلانگے مار مار کر اس کو آگے ڈیفینڈ کرنے آ رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل ایکسچیکر. اور نیشنل ایکسچیکر جو ہے وہ اشتہارات کی بھرمار کر رہا ہے اپنے ایک آدمی کو بچانے کے لیے کہ جس کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے، اور وہ کورٹ میں یہ کہہ دیتا ہے اس کا وکیل کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.